हालेलुया। सो आज हम खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से चंद आयात जो है वो तिलावत करेंगे। सबसे पहले नया अहदनामा पौलुस रसूल के लिखे गए खत, रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, और उसका बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर जो है 22 हम तिलावत करेंगे। रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 22 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में से नया अहदनामा रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत और उसकी आयत नंबर बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 22 जब हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में लिखा हुआ है, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। हम फिर से इस वर्ड्स को पढ़ेंगे, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इस तरह हम एक और वर्ष तिलावत करेंगे। पहला थस्सलुनीकियों उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 7 जो है हम तिलावत करेंगे। 7 और 8 आयत हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में ये लिखा हुआ है, पहला थस्सलुनीकियों पौलुस रसूल के खत है ये भी, और थस्सलुनीकियों की कलीसिया का नाम उसका पहला खत, उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 7 और 8 हम तिलावत करेंगे। इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया, बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूप देता है। फिर से हम पढ़ेंगे, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया, बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूप देता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सब कहें, ऐ खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावन आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक रिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह में लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावन हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए, मेरी रूह में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावन आज तेरा पाक रूह मुझे छुए। मेरा ईमान है कि आज का दिन मेरा दिन है, मेरा दिन है, मेरी बरकत का दिन है। आमीन, हालेलुया। सो आज हमने खुदावन के कलाम में से चंद आयात तिलावत की। ये खुदावन का कलाम आज हमें क्या कह रहा है। पहली वर्ष जो हमने तिलावत की रोमियो के खत में से, वहां पे लिखा हुआ है, मगर आप गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है, जो पाकीज़गी का। और फिर हमने पढ़ा, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया, बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूप देता है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने खुदा के कलाम में बहुत मर्तबा पाकीज़गी के बारे में सीखा है, और आज खुदावंद का रूह कह रहा था कि इस साल का जो पहला संडे है, होली कम्युनियन सर्विस जो है, इसमें आज हम पाकीज़गी के बारे में सीखें
تاکہ اگر ہم اپنے سال کا جو آغاز ہے ہم یہ ورڈ اپنی زندگی میں لے کے جائیں کہ اگر میں نے آج اس کلام کو سنا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اپنی زندگی کے ہر حصے میں نے پاکیزگی کو اپنا لیا تو میں اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں کبھی بھی ناکامی کو نہیں دیکھوں گا. چاہے وہ آپ کا بزنس ہو, چاہے وہ آپ کی جاب ہو, چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو, چاہے وہ آپ کی میرج لائف ہو, چاہے آپ کی وہ ازدواجی زندگی ہو, چاہے وہ آپ کے گھر کی کسی طرح کے بھی حالات ہو, چاہے وہ آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کسی طرح کا بھی ہو, لیکن اگر آپ نے پاکیزگی کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں اپنا لیا تو آپ کبھی بھی ناکامی کو, پریشانی کو آپ نہیں دیکھو گے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین, ہلیلویا. کیونکہ آج ہم نے اس پڑھا خدا کے کلام میں سے کہ جو پاکیزگی ہے اس کا انجام کیا ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے؟ آپ سب اس بات کو جانتے ہو کہ ہمارا جو وطن ہے, ہمارا وطن زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہمارا حقیقی وطن کہاں پہ ہے؟ وہ آسمان کے اوپر ہے. اب دیکھو ایک بندہ جو ہو پاکستانی لیکن جب وہ امریکہ میں جائے تو وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ پردیسی ہوتا ہے. لیکن جو اس کا اصل ملک ہے وہ کون سا ہے؟ وہ پاکستان ہے. اس کا مطلب ہے ہم یہاں پہ کیا ہے؟ ہم سب مسافر ہیں, ہم سب جو ہیں پردیسی ہیں, لیکن جو ہمارا حقیقی وطن ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ آسمان پہ. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کیا کرتا؟ میں تمہیں بتا دیتا, میں تمہیں کہہ دیتا. اس کا مطلب ہے ہم سب جو ہے, ہمارا جو حقیقی مکان ہے, حقیقی گھر جو ہے وہ وہاں پہ ہے جہاں پہ یسوع مسیح ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں پہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لیے آپ کا دھیان جو ہے, ہم سب کا دھیان برکتوں کی طرف نہیں, بلیسنگز کی طرف نہیں, لوگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں. ہمارا دھیان صرف اور صرف خداوند کی طرف ہونا چاہیے. آمین, ہلیلویا. کیونکہ کیا کہیں گے لوگ؟ سب سے بڑا روگ. لوگ چاہے جو مرضی کہتے رہیں لیکن خداوند کا نام لینے سے نہ کوئی ہمیں روک سکتا ہے اور نہ کبھی روک سکے گا. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین, ہلیلویا. لیکن میک شیور کہ آج ہم خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کے ہر حصے میں پاکیزگی کو اپنانا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی میں تم داخل ہو سکو. ہلیلویا. ایک تو وہ زندگی ہے جو آپ یہاں پہ جسمانی طور پہ گزار رہے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی روحانی لائف بھی پرفیکٹ کرتے ہو, آپ جسمانی طور پہ اپنے آپ کو ڈیڈ کرتے ہو, ختم کرتے ہو, اور روحانی طور پہ کہتے ہو کہ میں صرف روحانی طور پہ چلوں گا, تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو جسمانی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا کو خوش کرتے ہیں. لیکن جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کا دھیان ہر طرف کس کو خوش کرنے کی طرف لگا ہوتا ہے؟ وہ خداوند کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتے, لیکن جو روحانی ہے وہی صرف خداوند کو خوش کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, اگر آپ اپنے ایمان میں مضبوط ہو, تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ بنا ایمان کے خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے. آج بہت سے لوگ جو ہے ایمان کو اپنی زندگی کا حصہ تو بناتے ہیں لیکن اس کے اوپر قائم نہیں رہ پاتے. آپ کو سچ بتا رہا ہوں, دیکھیں ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند ہمیں ایک اچھے لیول کے اوپر, ایک اچھی کرسی کے اوپر لے کر جائے گا. خداوند مجھے یہ والی برکت ضرور دے گا, لیکن ساتھ میں جو ہے وہ شیطان بھی سویا ہوا نہیں ہے, وہ بھی ذہنوں میں یہ باتیں ڈالتا رہتا ہے کہ تو کبھی وہاں پہنچ نہیں سکتا, خداوند تجھے یہ کبھی بھی برکت نہیں دے گا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ جھوٹا ہے, وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی باتوں میں پھنسیں گے اور آپ اس بات میں, آپ کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا, بائبل مقدس کہتے ہیں کہ جو شکی انسان ہوتا ہے وہ اس لہر کی مانند ہوتا ہے, وہ دو دلا ہوتا ہے جو 20 سال کے بعد بھی آ کے پتھر سے ٹکراتی ہے اور وہیں کی وہیں رہتی ہے. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کو دو دلے نہیں بننا, بلکہ آپ کو خداوند کے کلام کے حصوں کو پورا کر کے اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے, تاکہ خداوند خدا کیا کرے, آپ کو وہاں پر لے کر جا سکے, آپ کو وہ بلیسنگز دے سکیں جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے. آمین, ہلیلویا. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں, تو خداوند کا کلام آج کہہ رہا ہے کہ پاکیزگی کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آپ نے پچھلی لائف آپ نے جتنی بھی گزاری, لیکن میں آج پہلا سنڈے جو ہے اس سال کا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ نے جتنی بھی لائف گزاری ہے پیچھے, مجھے نہیں پتا آپ نے کس طرح کی گزاری ہے, آپ بہتر جانتے ہو, لیکن اگر آج
یہاں سے آپ اس بات کا عہد کر کے جاؤ گے کہ خداوند خدا میں نے پہلے جس طرح کی بھی لائف گزاری، لیکن آج میں نے تیرے کلام میں اس بات کو سیکھا ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ مجھے تب ہی مل سکتی ہے جب میں پاکیزگی میں چلوں گا، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ جو پاکیزگی ہے اس کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ نے جتنی بھی لائف پیچھے گزاری ہے، لیکن آپ اس بات کا اگر آج عہد کر کے جا رہے ہو کہ یہ پورا سال جو ہے میں اپنی زندگی کو کیا کروں گا، اپنی زندگی کے ہر حصے میں پاکیزگی کو اپناؤں گا، اگر آپ اس بات کا عہد کر کے جاؤ گے اور زندگی کے ہر حصے میں، چاہے وہ آپ کی جاب ہے، چاہے آپ کا کاروبار ہے، چاہے آپ کی پرسنل لائف ہے، جسمانی لائف ہے، جو بھی ہے، اگر آپ نے یہ عہد کر لیا کہ خداوند آج کے بعد میں اپنی زندگی کے ہر حصے میں پاکیزگی کو اپناؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں، چگلی نہیں، کوئی میری زندگی میں بری چیز نہیں ہوگی، تو میں آپ کو خداوند کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگلے سال آپ ایک نئے انسان ہوں گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے اور خداوند کی تعریف کریں گے یسوع مسیح کے نام سے، آمین، ہاللویا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں پاکیزگی کو اپنانا ہے تاکہ آپ کیا کر سکو، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکو۔ کیونکہ ہم نے کیا ورس میں پڑھا ہے؟ ہم پھر سے اس ورس کو پڑھیں گے۔ رومیو کا جو خط ہے اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر جو 22 ہے وہ ہم تلاوت کریں گے پھر سے۔ مگر آپ گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جتنی بھی پیچھے لائف گزاری، کیا آپ ابھی بھی گناہ کے غلام ہو کے رہنا چاہتے ہیں، جھوٹ کے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں، بری عادتوں کے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں، چوری کے چگلی کے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں، یا آپ کس کے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ زندہ خداوند کے۔ جب آپ زندہ خداوند کے غلام بنیں گے تو آپ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی پاکیزگی میں چلتا ہوا پاؤ گے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ نہیں، اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو میرا خداوند کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر آپ اس بات کو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ میں جہاں جہاں بھی جا رہا ہوں میرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ خداوند کے فرشتے ہیں، خداوند کی نظر میرے اوپر ہے، خداوند مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا خداوند مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں پاکیزگی کو اپنانا ہے۔ ہر انسان کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے، چوری کرنے کا موقع ملتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا، چگلی کرنے کا موقع ملتا ہے جب اسے کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ اگر وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ چاہے اس وقت میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہے تجھے ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں، میری آنکھیں تیرے پر لگی ہوئی ہیں، ہاں خداوند مجھے دیکھ رہا ہے، اب میرے دل میں خداوند کا ڈر ہے، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو گناہ کا موقع ملتا ہے، لیکن جو لوگ اس سے خداوند کے ڈر کو اپنے دل میں رکھ کے اس سے اگنور کر جاتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں۔ آپ اس بات کو سوچ سکتے ہو، میں آپ کو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ یوسف اور پوتیفر کی بیوی تھی اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ غلط کام کر، اس وقت یوسف کو کوئی بھی دیکھ نہیں رہا تھا، دیکھ رہا تھا کوئی، اس وقت صرف پوتیفر کی بیوی تھی اور یوسف تھا، لیکن یوسف اس بات کو جانتا تھا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ مجھے خداوند دیکھ رہا ہے، اور خداوند نے ہی مجھے ویژن دی ہوئی ہے، خداوند نے ہی مجھے رویا دی ہوئی ہے کہ اس نے مجھے ایک چمکتا ہوا ستارہ بنانا ہے۔ اگر میں پھنس گیا یہاں پہ تو میں کبھی بھی چمکتا ہوا ستارہ نہیں بن سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ بچایا، اسے موقع ملا، لیکن اس وقت بائبل مقدس آتی ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھی اس کا کوٹ تھا، جو بھی اس کا whatever جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا، وہ اپنے اس کپڑے کو وہاں پہ پھینک کر وہاں سے بھاگ گیا، اور جب خداوند کو، اور وہ اپنی پاکیزگی سے باہر نہیں گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو پاکیزگی ہے اس کا انجام کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن اگر میں نے پاکیزگی سے باہر گیا تو میں یہیں پہ کیا ہوگا؟ میں یہیں پہ ختم ہو جاؤں گا اور خداوند خدا کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ جب وہ وہاں پہ بنا رہا تو پھر کیا ہوا؟ خداوند خدا نے اسی کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کو بھی کیا کیا؟ اسے بچایا، اسے چمکتا ہوا سٹار تو بنایا، یعنی کہ پورے مصر کا وزیر اعظم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے کیا کیا؟ اس کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کو بھی بچایا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت بنو، تو اگر کہیں بھی آپ کو کسی بھی چیز کا موقع ملے گناہ کرنے کا، جو آپ کو لگے کہ یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں، یہ بائبل مقدس سے باہر ہے، تو آنکھیں بند کر کے اس کی طرف سے منہ پھیر لو۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے دل میں جب خداوند کا ڈر ہوگا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند کا جو ڈر ہے وہ حکمت کی شروعات ہے، وہ دانائی کی شروعات ہے، وہ لمبی زندگی کی شروعات ہے، وہ آپ کے امیر ہونے کی شروعات ہے، وہ آپ کی سرفرازی کی شروعات ہے، کیونکہ خداوند کا ڈر دولت، دنائی اور آپ کی امیر ہونے کی جو ہے وہ شروعات ہے۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہو، اگر آپ
सरफराजी पाना चाहते हो, अगर आप निडर रहना चाहते हो, तो आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ किसका डर होना चाहिए? खुदावंद का। जब आपके दिल में खुदावंद का डर होगा, आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में पाकीज़गी को अपनाओगे। आमीन, हालेलुया। और हमने जो फर्स्ट थेसलुनीकियों में पढ़ा, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूह देता है। अब खुदावंद ने हमें किस लिए बुलाया है? अगर उसने मसीह घराने में पैदा किया है, तो बाइबल मुकद्दस कह रही है कि उसने हमें इसलिए मसीह घराने में पैदा किया, अपने पास इसलिए बुलाया है। अगर आपको उसने चर्च में बुलाया है, अपने पास बुलाया, अपनी हज़ूरी में बुलाया है, तो इसलिए बुलाया है। किसके लिए? पाकीज़गी के लिए, ना कि नापाकी के लिए। और वो बाइबल मुकद्दस और ये भी कह रही है कि जो नहीं मानता, इसका मतलब है वो लोगों को खुश करना चाहता है, वो लोगों की बात को मानता है, वो दुनिया की बात मानता है, और खुदा की बात को वो नहीं मानता। खुदावंद क्या करता है? आपको अपना पाक रूह देता है। अगर उसने अपना पाक रूह आपको दिया है, तो आपको फिर से बता रहा हूं, खुदावंद ने कहता है कि मैं तुम्हें अपना पाक रूह दिए जाता हूं। और जहां पे यीशु मसीह ने कहा कि पहले वो तुम्हारे साथ था, लेकिन अब वो क्या होगा? तुम्हारे अंदर होगा। यानी यीशु मसीह जो थे पहले लोगों के साथ थे, जब जिस्मानी तौर पे इंसान का रूप लेकर जमीन के ऊपर आए, और जब आसमान के ऊपर जिंदा उठा लिए गए, तो कहते हैं अब वो तुम्हारे अंदर होगा। इसका मतलब है आपको ये सोचना चाहिए कि खुदावंद खुदा जो है वो हर वक्त आपके साथ है, आपके अंदर है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम क्या हो? पाक रूह का मकदस हो, और खुदावंद का रूह जो है वो तुम में बसा हुआ है। अगर उसका रूह हम में बसा हुआ है, तो क्या फिर झूठ बोलना चाहिए, गुनाह करना चाहिए, बुरी आदतें, बुरी रविशें अपनानी चाहिए? अगर नहीं, तो फिर इस बात का अहद करके जाएं कि आज हम सीख के जा रहे हैं कि पाकीज़गी को जब अपनी जिंदगी के हिस्से में अपनाओगे, हर हिस्से में अपनाओगे, तो इसका अंजाम तुम्हें क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी। जहां ना हमेशा की जिंदगी मतलब है ना खत्म होने वाली जिंदगी। फिर वही लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये मसीह में सोया है। जब यीशु मसीह नासरी अपनी दूसरी आमद सानी में आएंगे, तो क्या करेंगे? ये लोग जिन्हें अपनी लाइफ पाकीज़गी में गुजारी है, यही लोग हवा में उड़ के यीशु मसीह नासरी का इस्तकबाल करेंगे। आज लोग जो है पाकीज़गी के ऊपर चलना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, और ये सबसे मुश्किल तरीन काम है। आज कोई भी अगर जा रहा हो, तो उसको चोरी करने का मौका मिले, तो अगर उसके दिल में डर हुआ खुदावंद का, तो वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मैं खुदावंद की पाकीज़गी से बाहर नहीं जा सकता। यूसुफ को चोरी करने का मौका मिला, लेकिन उसने चोरी नहीं की। चोरी कौन सी? जो मालिक था उसने सब कुछ उसे दे दिया था। उसकी वाइफ ने कहा ये वाला काम करो, वो चोरी के मुताबिक था। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता। जब उसने नहीं किया, तो खुदावंद खुदा को उसकी बहुत सी बातें पसंद आई, और खुदावंद खुदा ने उसे क्या कर दिया? उसे ब्लेस कर दिया। हमें भी अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं, हो सकता है कि खुदावंद खुदा खुद हमें चेक कर रहा होता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे दरमियान में खुदावंद खुदा सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए, तुम्हें परखने के लिए तुम्हारे दरमियान किसी इंसान को भेज दे, और वो तुम्हारे सामने कोई भी अजीबोगरीब काम करना शुरू कर दे, तो तुमने फिर भी क्या करना है? तुमने अपने खुदावंद खुदा को छोड़कर उसके पीछे भागना शुरू नहीं कर देना। हो सकता है खुदावंद तुम्हें क्या कर रहा हो? खुदावंद तुम्हें चेक कर रहा हो। क्योंकि अगर खुदावंद को छोड़ के किसी इंसान के पीछे भागना, तो बाइबल मुकद्दस कहती है ये भी बुत परस्ती के मुताबिक है। अगर हम खुदावंद से ज्यादा वो चीज जो आपके और खुदावंद के बीच में आ जाती है ना, वो एक बुत है, और आपने उस बुत को तोड़ के आपने खुदावंद की तरफ बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। और किसी भी चीज को अपने और खुदावंद के बीच में नहीं आने देना। आपका जो रिलेशन खुदावंद के साथ है, अगर आपको ऊंचा करना है, अगर आपको अगले लेवल के ऊपर लेकर जाना है, तो वो किसने लेकर जाना है? मैंने नहीं लेकर जाना, वो खुदावंद ने लेकर जाना है। और जितने भी आप यहाँ पे हम सब आते हैं, आप ना मेरे लिए आते हो ना मैं आपके लिए आता हूं, हम सब किसके लिए आते हैं? हम खुदावंद के लिए आते हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए आते हो, और हम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं। आमीन। ब्लेसिंग सबको देनी किसने है? वो खुदावंद ने देनी है। हालेलुया। इसलिए हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया गया है। आपको मैंने बहुत इस बारे में आपको टीच किया हुआ है कि पाकीज़गी से जब आप बने रहोगे, तो खुदावंद खुदा आपको अच्छी से अच्छी ब्लेसिंग्स दिखाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो अगर आप अपनी जिंदगी में गुनाह को नहीं मारेंगे, बुरी आदतों को नहीं मारेंगे, बुरी रविशों को खत्म नहीं करेंगे, जिनको खुदावंद ने कहा हुआ है कि इनको जड़ से अपनी जिंदगी से खत्म कर दे, जितनी जिंदगी में ये कभी नजर भी ना आए, लेकिन अगर फिर भी आप
ان کو اپنی زندگی میں ختم نہیں کر رہے ہیں، تو بائبل مقدس کے مطابق ایک نہ ایک دن آپ کی جو وہ بری عادت ہے، آپ کا جو وہ گناہ ہے، وہ آپ کو لے کے ڈوب جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ پتہ نہیں میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا. لیکن جب آپ اپنی لائف کو آپ چیک کرتے ہو، دیکھتے ہو، پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس حصے میں پاکیزگی سے باہر گیا اور اس چیز کا مجھے آج بھگتنا پڑ رہا ہے. اخیب کو خداوند نے کہا تھا کہ تو نے کیا کرنا ہے، تو نے جو مخالف فوجیں ہیں ان کو بالکل مار کے آ جانا ہے، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. تو اخیب نے ان کے اوپر ترس کھایا، ان کے اوپر چھوڑ دیا، انہوں نے ترلے منت کی، تو پھر انہی لوگوں نے کیا کیا تھا، اخیب بادشاہ کو مار دیا تھا. وہ ہمارے لیے ایک بھید کی بات ہے، سیکرٹ کی بات ہے. یہ بائبل مقدس میں لکھا پرانے عہد نامہ میں کہ خداوند نے کہا کہ آئی تھنک ارامی فوجیں تھیں، ان کے اوپر اٹیک کرنے لگے. تو جب ان کو خداوند نے ان کو اخیب کے ہاتھ میں کر دیا، اس نے ترلے کیے، منتیں کی اور کہا کہ دیکھ میں تجھے یہ بھی دوں گا، میں تجھے یہ بھی دوں گا، میں تجھے یہ بھی دے دوں گا، بس تو مجھے چھوڑ دے. بائبل مقدس کہتی ہے اخیب نے اس کے اوپر ترس کھایا اور لالچ آیا تو اسے کیا کیا، اس نے چھوڑ دیا. اب اسی طرح سے گناہ بھی آپ کو لالچ دیتا ہے. دیکھ تو اگر چوری کر لے گا تو امیر ہو جائے گا، تو یہ کر لے گا تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. تو اخیب نے جب اس کی بات مانی تو ایک ٹائم آیا کہ انہی ارامی فوجوں نے اخیب کو مار دیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر آپ گناہ کو ختم نہیں کرو گے، گناہ کو نہیں اپنی زندگی میں سے مٹاؤ گے، تو ایک ٹائم آئے گا وہ گناہ جو ہے وہ آپ کو لے ڈوبے گا. کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے، وہ موت ہے. اور جو ناپاکی کی باتوں کو نہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں پاکیزگی کے لیے بلایا ہے بلکہ ناپاکی کے لیے نہیں بلایا. اور جو نہیں مانتا وہ انسان کی باتوں کو مانتا ہے، لیکن جو مانتا ہے وہ کس کی بات کو مانتا ہے، وہ خداوند کی بات کو مانتا ہے. آمین، ہلیلویا. بائبل مقدس میں آپ کو بہت سی ایسی باتیں ملیں گی، بہت سی ایسی آپ کو سٹوریز ملیں گی کہ جو جو لوگ پاکیزگی میں بنے رہے، خداوند نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور جو جو لوگ پاکیزگی سے باہر گئے، خداوند نے کہاں سے ان کو نیچے گرا دیا. ہلیلویا. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس سال میں جو آپ نے پیچھے جو بھی آپ کی لائف گزری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک سیکنڈ آپ نے پہلے گناہ بھی کوئی بھی غلطی آپ سے ہوئی ہے، آپ فوراً توبہ کر کے خداوند سے معافی مانگتے ہو، اس بات کا عہد کرتے ہو کہ خداوند میں تجھ سے کیا کروں گا، میں نیکسٹ یہ غلطی نہیں کروں گا، میں تیری مرضی کو پورا کروں گا، تو خداوند خدا تو پہلے سے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آمین، ہلیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے دوسرا تیموتھیوس اس کا باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 11 سے میں پڑھوں گا. دوسرا تیموتھیوس باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 11. یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی. اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا. اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا. اگر ہم خداوند سے بے وفائی کریں گے تو خداوند کہتا ہے میں تم سے بے وفائی نہیں کروں گا، بلکہ جب تم معافی مانگ کے میری طرف آؤ گے تو میں تمہیں کیا کر دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا. میں نے اس دن کہا تھا کہ وہ بچے جو کوئر کا حصہ ہیں، اگر وہ سیچرڈے کو پریئر میں نہیں آئیں گے تو وہ کوئر میں کھڑے نہیں ہوں گے. لیکن خداوند میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جس نے بات نہیں مانی وٹ ایور کوئی بات نہیں، لیکن میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ خداوند کی صفتیں اپنانا جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے. اس نے کیا کہا ہے کہ اگر تم بے وفا ہو بھی جاؤ گے تو میں بے وفا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اپنا انکار نہیں کر سکتا. اب جنہوں نے نہیں بات مانی انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے شاید بے وفائی کر دی، لیکن اگر میں خدا کا خادم ہوں، واقعی خداوند نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے، تو میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ میری صفت ہے. آمین، ہلیلویا. اس لیے خداوند کی صفتیں اپنانا، اس کے خداوند کہہ دینا اور خداوند جیسا بننا اور یہ کہنا کہ خداوند یسوع مسیح میرے اندر سے روحانی طور پہ پیدا ہو، یہ مشکل ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. ہلیلویا. جو کوئر کے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاسٹر جی ہم نے نہیں کھڑے ہونا، لیکن میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بائبل مقدس ہمیں یہ سکھا رہی ہے. خداوند نے یہ ورس مجھے جب دی تو میں نے کہا نہیں خداوند ہم تجھ سے بڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ تو نے کہا ہے تم بے وفا ہو سکتے ہو لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میری صفت ہے کہ میں سب کے ساتھ وفادار ہوں. آمین، ہلیلویا، ہلیلویا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خداوند کے کلام کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ کہتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ جیئیں گے تو اگر اس کے ساتھ مریں گے بھی
تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی، اگر دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بھی ہوں گے، اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اگر خداوند کے ساتھ آپ چل رہے ہو، آپ کو دکھ سہنے پڑ رہے ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ خداوند کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بادشاہی بھی کرو گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو اپنے دکھوں کی طرف مت دیکھیں، پریشانیوں کی طرف مت دیکھیں، مخالفت کی طرف مت دیکھیں، جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی طرف مت دیکھیں، بلکہ خداوند کی طرف دیکھیں، کیونکہ مخالفین نے آپ کو آگے لے کر نہیں جانا، وہ شیطان کی طرف سے۔ آپ کو آگے جو لے کے جانا ہے وہ خداوند نے لے کر جانا ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے فضول میں بیر رکھا۔ آئی تھنک یوحنا اس کا 15 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے فضول میں بیر رکھا۔ میں تو ان کے ساتھ بیر نہیں رکھتا تھا، لیکن انہوں نے بیر رکھا۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند کہتے ہیں اگر وہ بے وفا ہو بھی جائیں گے تو میں ان کے ساتھ بے وفا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند تو سب کے ساتھ وفادار ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور وہ خدمت جس میں مخالفت نہیں ہوتی، جس میں لوگ تنگ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ابھی تک جو ہے وہ خدمت خالص نہیں ہے، کیونکہ جب مسا بڑھتا ہے نا تو پھر شیطان کو بھی اس کی گرمائش پہنچتی ہے، سیک لگتا ہے اس کا، اور پھر اسی بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ اگر اب میں نے کچھ نہ کیا تو پھر میں کبھی بھی کچھ کر نہیں پاؤں گا۔ تو اگر آپ بھر رہے ہو خداوند میں، آپ کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، باتیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے شیطان جو ہے اس کو وہ آپ کی ڈیسٹنی کو دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن اس سے اسمیل آ جاتی ہے کہ یہ خداوند خدا جو ہے ان کو اگلے لیول کے اوپر لے کر جانے والا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنی زندگی کا اس بات کو حصہ بنانا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر حصے میں پاکیزگی کو اپنا کے رکھنا ہے، خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے، نہ کہ کسی انسان کو خوش کرنا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ خداوند خدا نے ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ خداوند نے ہمیں پاکیزگی کے لیے بلایا ہے، نہ پاکی کے لیے نہیں بلایا۔ اور پاکیزگی کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اچھا، آپ نے عہد کر کے جانا ہے کہ خداوند خدا میں اپنی زندگی کے ہر حصے میں پاکیزگی کو اپناؤں گا، کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے جس سے شیطان کو سخت نفرت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزگی ہے۔ آپ کی ہر چیز کے اوپر وہ اٹیک کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ پاکیزگی میں ہیں وہ کبھی بھی آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور شیطان جو ہے وہ جھوٹا ہے، آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہو، وہ آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا نہیں تو ایسے کر نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دن میں آپ کل بتا رہا تھا کہ آئی تھنک جو چرچ کا پروگرام تھا یہاں پہ، جو آپ نے 15 تاریخ کو پروگرام تھا اور 14 تاریخ کی رات تھی، تو یہیں پہ میں ان کا نام نہیں لوں گا، یہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی اور بھائی نعمت آئی، مجھے ساتھ وہاں پہ لے گئے، اور جب وہاں پہ گئے تو اس بچی کے اندر جو تھی وہ شیطانی طاقتیں تھیں۔ جب شیطانی طاقتیں اس کے اندر تھیں، اب میں بتانے لگا کہ شیطان جھوٹ کس طرح سے بولتا ہے۔ تو آج جب اس نے ہمیں دیکھا تو کہتا ہے تسی کدھر آ گئے ہو، آپ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن مجھے پتا تھا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور کہتا ہے 10 بجے تک میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانا ہے، آپ جو مرضی کر لو۔ میں نے کہا تم بھی یہاں پہ ہو اور میں بھی تم بھی یہیں پہ ہو اور میں بھی ہوں، دیکھتا ہے کون کس کو یہاں سے لے کر جاتا ہے۔ اور جب اس نے مجھے یہ ورڈز کہے، کہتا ہے تم اکیلے آؤ، یہ تمہارے ساتھ جو ہے نا ان کو پیچھے چھوڑ کے آؤ، تو پھر تم آ کے میرے سے مقابلہ کرو۔ اب کل خداوند سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی، خداوند ڈال رہے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ تم اکیلے آؤ، یہ تمہارے ساتھ جو ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے آؤ، تو میں نے کہا میں تو اکیلا، تو میرے ساتھ کون تھا؟ پھر میرے خداوند نے کہا کہ وہ کون تھے؟ وہ حفاظت کے فرشتے تھے۔ اور پھر اس نے جب ہم نے پریئر کرنا شروع کی تو اس نے کہا کہ میرے سر میں تم کیا کر رہے ہو؟ تم اینٹیں مار رہے ہو۔ اور میں نے کہا یہ ہم نہیں مار رہے تھے، یہ خداوند کے فرشتے مار رہے تھے۔ کہتا میں نے جانا ہی نہیں، میں کچھ اس کو میں یہ کر دینا وہ کر دینا ہے۔ تو میرا ایک ہی ورڈ تھا اس کے لیے کہ تو جھوٹا ہے اور میرا خداوند کیا ہے؟ وہ سچا ہے۔ آج اسی کی جیت ہوگی، اور پھر خداوند کی جیت ہوئی، اور آج وہ بچی جو ہے وہ بالکل شیطان سے آزاد ہو چکی ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اگر میں اپنے ایمان میں مضبوط نہ رہتا، میں کہتا ٹھیک ہے یہ تو ضد کر رہا ہے، سے نکل لیں، میں وہاں سے اٹھ کے آ جاتا، تو شاید پھر کیا ہوتا؟ وہ بیٹی جو ہے ابھی شاید آزاد نہ ہوتی۔ لیکن میں اپنے ایمان کے ساتھ مضبوط رہا، اور مجھے پتا تھا کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر تم ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس سے پیچھے لکھا ہوا ہے بس خداوند کے تابع، اپنے آپ مقابلہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خداوند کے تابع نہیں رہو گے۔ اور یہ سارا جو واقعہ ہے بھائی نعمت جو نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا تھا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے جب ہم خداوند کے تابع ہوں گے، ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا،
وہ جھوٹا ہے, وہ آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ یہ جو تم خداوند کے ساتھ چل رہے ہو تمہیں کبھی بھی کچھ بھی نہیں ملنے والا. لیکن آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ دے یا نہ دے وہی میرا خدا ہے, میں اس کے ساتھ چلوں گا, چلتا تھا اور چلتا رہوں گا. آمین, ہاللیلویا. اور کلام کے حصوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. میں تو پھر سے بتا رہا ہوں, آج پاسٹر صاحبان جو ہیں ان کو پاکیزگی کے بارے میں بتاتے ہوئے جو ہے نا ان کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے, کیونکہ شاید لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. پاکیزگی کے بارے میں سننا جو ہے وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ سب سے مشکل ہے. کیونکہ شیطان ہر چیز کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, لیکن آپ کی پاکیزگی کے اوپر کبھی بھی وہ اٹیک نہیں کر سکتا, کیونکہ جہاں پہ پاکیزگی ہوتی ہے وہاں پہ خداوند ہوتا ہے. اور پاکیزگی کا جو انجام ہے ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتی ہے. آمین. جب اسحاق اپنی پاکیزگی میں بنا رہا تو خدا نے اسے کیا کیا؟ اسے جڑواں بیٹے دیے, اسے اساؤ جیسا بیٹا دیا, اسے یعقوب جیسا بیٹا دیا. ہاللیلویا. جب داؤد اپنی پاکیزگی بنا رہا تو خداوند نے اسے بہت بلیس کیا, لیکن جیسے ہی وہ اپنی پاکیزگی سے باہر گیا خداوند اسے عرش کے اوپر لے کے گئے ہوئے تھے, خداوند نے پھر سے اسے کہاں پہ گرا دیا؟ اسے فرش کے اوپر گرا دیا. وہ الگ بات ہے, اسے خداوند سے معافی مانگی اور خداوند اسے معاف کر کے پھر سے کیا کیا؟ اسے اس کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا. آپ کو اپنے ذہن میں یہ لے کے جانا ہے کہ چاہے میں جہاں مرضی پہنچ جاؤں, لیکن اگر میں خداوند کی پاکیزگی سے باہر گیا تو خداوند خدا جو ہے وہ کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے. ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہے اور اس کے کلام کے حصوں کو پورا کرنا ہے, تو خداوند خدا بھی پھر اپنے کلام کے حصوں کو آپ کی زندگی میں پورا کرے گا کہ میرے کوڑے کھانے سے تم چنگے ہو چکے ہو, میرے خوشخبری سنانے سے تم امیر ہو چکے ہو. میں تمہارے آگے, تمہارے دشمنوں کے آگے کیا کروں گا؟ تمہارے لیے ایک دسترخوان بچھاؤں گا جس کے اوپر دنیا کی ساری برکتیں ہوں گی. میں تمہیں حفاظت کے فرشتے بھی دوں گا, تمہارے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تمہارے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تمہارے نزدیک نہیں آئیں گے. میں تمہاری بابت اپنے فرشتے کو حکم دوں گا کہ وہ تمہاری سب راہوں میں کیا کرے؟ تمہاری حفاظت کرے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. وہ کہتا ہے یہ کلام کے حصوں کو میں پورا تب کروں گا جب تم میرے کلام کے اوپر عمل کرو گے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے. آمین, ہاللیلویا. ہم ورسز کو پھر سے پڑھیں گے, صرف ہم فرسٹ نزدیکیوں میں سے پڑھیں گے. خدا نے کہا کہ اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا, بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے. اور پھر سے جو ہم نے رومیو خط میں پڑھا کہ جو ہمیشہ جو پاکیزگی ہے اس کا انجام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. اگر آپ اس بات کی وش کرتے ہو کہ خداوند مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانا, تو یہ صفت آپ میں ہونی چاہیے کہ پاکیزگی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے, آپ کی زندگی کے ہر حصے میں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین, آمین, آمین. اب سب کو خدا کے کلام کی سمجھ لگی ہے نا؟ اگر لگی ہے تو خداوند کی تعریف ایک مرتبہ کر دیجیے. ہم خداوند کی حضوری میں ہیں اور ہم سب جو ہیں اپنے ہدیے نذرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اس سے پہلے کہ ہم ہدیے نذرانے کے لیے ہم خود کو خداوند کے حضوری میں اپنے ہدیے نذرانے دیں, اس سے پہلے ہم خدا کے کلام کے لیے ہم پریئر کریں گے مسز آسما نے ان کے ساتھ مل کے. تھینک یو جیسس. اپنی آنکھوں کو بند کریں, سب خدا کا تھینکس کریں کہ خدا نے ہمیں ورڈ آف گاڈ خدا کے کلام سے نوازا. سب خدا کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ خداوند مجھے توفیق دے کہ میں پاکیزگی میں بنا رہوں تاکہ تیری مرضی کو پورا کر سکوں. سب خدا کا شکر ادا کریں اپنے لیے. آج خداوند آپ کو اپنے گھر میں لایا, اس نے اپنے خوبصورت کلام کے خوبصورت حصے سے آپ کو نوازا. اپنے پاسٹر جی کے لیے, خدا کے خادم کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے ہماری ضرورت کے مطابق خداوند سے کلام مانگا اور خداوند نے اپنے روح القدس کی رہنمائی سے اپنے بندہ کو اپنے کلام کے اس حصہ سے نوازا جس کی ہمیں اس سال میں چلنے کے لیے اشد ضرورت ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. قدوس قدوس مہربان زندہ رحام اسحاق اور یعقوب اور اسرائیل کے خدا, ہم دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے. لشکروں کے خدا, بادشاہوں کے بادشاہ, شہنشاہوں کے شہنشاہ, راجاؤں کے راجے خدا یسوع مسیح ناصری, ہم تیرا تھینکس کرتے ہیں کہ آج خداوند تو نے ہم سبوں کی ضرورت کے موافق اپنے بندہ کو اپنا کلام دیا اور انہوں نے خداوند تیرے روح القدس کی رہنمائی سے
खुदावन तेरे कलाम को पूरी ईमानदारी से हम तक पहुंचाया। हम जितनों ने आज तेरा कलाम सुना है पाक खुदावन खुदा, हम तेरा थैंक्स करते हैं कि हमने जाना कि पाकीज़गी का अंजाम हमेशा की जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए खुदावंद हमें अपनी जिंदगी के हर हिस्से में पाकीज़गी को अपनाना है। पाक खुदावंद खुदा, हम तेरा थैंक्स करते हैं कि तूने आज जो कि खुदावंद खुदा 2021 का पहले महीने का पहला तवार है और तुमने हमें पहले तवार में खुदावंद पाकीज़गी के कलाम से नवाजा है और हमने खुदावंद खुदा कलाम में सुना और तेरे खादम ने तेरे कलाम में से रेफरेंस दिए कि खुदावंद तेरे जितने भी खुदावंद खुदा नबियों ने, तेरे खुदावंद खुदा बाप मखसूस किए गए लोगों ने पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में थामे रहा, तो खुदावंद तूने उनकी उन जगहों पर, उनकी उन सीटों पर उनको लेकर गया जहां पर खुदावंद तूने ले जाना चाहता था। आज हमें भी खुदावंद तूने तौफीक दी कि हम तेरे घर में आ सके और पाकीज़गी के कलाम को सुन सके। तो पाक खुदावंद खुदा, हम जितने तेरी हुजूरी में बैठे हैं और जितने ऑनलाइन तेरा कलाम सुन रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि पाक खुदावंद हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से में पाकीज़गी को अपनाएं, ताकि पाक खुदावंद हम अपनी उस बुलंदी तक, उस सीट तक पहुंच सकें जो तूने हम सबों के लिए ठहरा रखी है। जितने लोगों ने आज के दिन कलाम सुना है पाक खुदावंद, तू इनकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से हर तरह की नापाकी को दूर कर। हम आज हर तरह की नापाकी से इनकार करते हैं और खुदावंद पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं। अलशकरों के खुदा, तेरे खादम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो अपने खादम को खुदावंद खुदा सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे और खुदावंद खुदा उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा, उनके चर्च की हदों को बढ़ा, उनकी मिनिस्ट्री की खिदमत को खुदावंद तू बढ़ा। वो रोया जो खुदावंद तूने अपने खादम को दिखाई है, खुदावंद हमारा ईमान है कि वो इस साल में रोया पूरी होंगी और खुदावंद सारा इज्जत और जलाल तेरे पाक नाम को मिलेगा। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।